आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। कलाम मुकद्दस को खोले, इनके पास खुदा का कलाम है। पुराने अहदनामा में से खुदा के बंदा अय्यूब की किताब, उसका 42वां बाब 42 चैप्टर और उसकी वर्स 1 से 11 तक। कोई भी बेटी या बेटा इस विर्द की तिलावत करना चाहे वो सामने आए और इस खुदावन की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से अय्यूब की किताब 42वां बाब पहली आयत से 11 आयत तक हम तिलावत करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, तब अय्यूब ने खुदावन से यूं जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो दानाई से मसलत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं जो कुछ कहूँगा मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और रात में तौबा करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने एलीफज तेमानी से कहा कि मेरा गज़ब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सौंपनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उससे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। सो एलीफज तेमानी और बल्द सूखी और सूफर नमाती ने जाकर जैसा खुदावन ने उसको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। और खुदावन ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चन दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नोहा किया, और उससे उन सब गुलामों के बारे में जो खुदावंद उस पर नाज़िल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे एक सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की एक बाली। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। तो आप यकीनन जो भी कलाम मुकद्दस का तालिब इल्म है या कलाम मुकद्दस को पढ़ता है, उसके लिए अय्यूब की किताब के बारे में मैं समझता हूँ कि यकीनन इल्म रखता है। यहाँ तक कि हमारे संडे स्कूल में जब हम भी छोटे होते थे तो ये कहानी ज़रूर संडे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। और अक्सर आप अय्यूब साबर के नाम से जब कोई किसी का अजीज फौत हो जाता है तो इस पर गुफ्तगू लोग करते, उन आयात को इस्तेमाल करते। लेकिन बाज़ दफ़ा हम ऊपर से उन बातों को देखते, लेकिन हम हकीकत में उन बातों को जानने से कासिर। आज हम कोशिश करेंगे कि इस 42 बाब में जो हकाइक हैं उनको मैं आपके सामने रखूं और फिर उनसे वो असबाब निकालने की कोशिश करूं खुदा के पाक की हदायत से, जो आज मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस बन जाए। अगर आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और आपने खुदा के बंदा बुजुर्ग अय्यूब की किताब का मुताला किया है तो आपको याद होगा कि शैतान और खुदा के दरमियान जब शैतान खुदा के हुजूर आया तो खुदा ने उससे कहा कहाँ से आया है? उसने कहा मैं जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता आया हूँ। तो खुदा ने कहा मेरे बंदा अय्यूब के बारे में देखा है? तो उसने कहा हाँ मैंने देखा है कि तूने उसे इतनी बरकत दी है, इतनी इज्जत दी है, तो ऐसा बंदा जिसको तू इतनी इज्जत दे, बरकत दे, तो वो तेरा नाम क्यों नहीं लेगा? हाँ ऐसा कर जरा कि मुझे इजाजत दे
اور میں اس کو دکھ دیتا ہوں تو پھر دیکھنا یہ تیرے منہ پر تکفیر کرے گا. تکفیر کے لیے جو لفظ ہے قرض لکھا ہے. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اسے دکھ پہنچا سکتے ہو. آپ اس کہانی سے واقف ہے کہ اس کے جو سارا مال نوکر ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نوکر یہ خبر لے کر آتا ہے کہ تیری بیٹیاں اور بیٹے بھی کیا ہو گئے ہیں, مر گئے. تو وہ کہتا ہے خدا کو مخاطب کر کے کہ تو نے دیا, تو نے واپس لے لیا, تیرا نام مبارک ہو. تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے باوجود شیطان ناکام ہو گیا, کیونکہ جو شیطان نے شرط لگائی تھی, جو کہا تھا, وہ پورا نہیں ہوا. شیطان پھر ایک دفعہ خدا کے حضور گیا. خدا نے کہا بتا کہ میں نے بے سبب تیرے کہنے پر اسے دکھ پہنچنے دیا, لیکن دیکھ کہ اس نے تکفیر نہیں کی. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بار مجھے اور موقع دے, یہ تکفیر کرے گا اور اب کی بار میں اسے جسم کو نقصان پہنچاؤں گا. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لے, مگر اس کی جان نہیں لے سکتا. جو بچوں کی جان چلی گئی, مال چلا گیا خدا کی اجازت سے. یہ مت کہیں سوچے کہ شیطان خدا سے بڑا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. تو خدا نے کہا کہ تو اسے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا. تو آپ اس سے واقف ہیں کہ جب سر سے لے کے پاؤں تک وہ اس کا جسم جو ہے کوڑوں سے بھر گیا اور وہ بہت تکلیف فیل کرنے لگا, تو ایسے میں بیوی آئی اور اس نے کہا کہ خدا پر کیا کر, تکفیر کر. یہ کون سی زبان بول رہی ہے, ذرا حضرت دماغی استعمال کریں. یہ بیوی کون سی زبان بول رہی ہے؟ جو شیطان نے کیا کہا تھا کہ ایوب تیری کیا کرے گا, تکفیر کرے گا, اور بیوی وہی بات کہہ رہی ہے تکفیر کر اور مر جا. لیکن وہ کیا کہتا ہے, تو نادان عورتوں والی باتیں کرتی ہے, بے وقوف عورتوں والی باتیں کرتی ہے. ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں تو دکھ نہ پائیں. اور یوں اس دوسری مرتبہ بھی خدا کے بندہ ایوب نے شیطان کو کیا کر دیا, شرمندہ کر دیا, اور اس نے خدا پر تکفیر نہ کی. تو ہم سوچیں کہ ساتھ ہی ساتھ سبق نکالیں. پہلا سبق جو خدا کے پاک روح نے میرے اور آپ کے دیا اس پوری کتاب میں سے, پہلا سبق یہ ہے کہ آج بھی ابلیس خدا پر تکفیر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم باہر دیکھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کالا سا آدمی ہوگا جیسے کارٹون میں شیطان کو دکھاتے ہیں کہ رنگ کالا, سینگ اور اس طرح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, میرے سامنے تو میری بیوی ہے, بیٹا ہے, کوئی بھائی ہے, رشتہ دار ہے, محبت کرنے والا ہے, یہ تو شیطان نہیں ہے. اور اس طرح ہم کیا کرتے ہیں, دھوکہ کھا جاتے ہیں. آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان خود آپ کے سامنے آ جائے. وہ آپ کی بیوی کو استعمال کر سکتا ہے, وہ آپ کے بیٹے کو استعمال کر سکتا ہے, وہ آپ کے بھائی کو استعمال کر سکتا ہے, وہ آپ کے بچے کو استعمال کر سکتا ہے, وہ آپ کے چاہنے والے کو استعمال کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ خدا کے خلاف کام کریں. آپ کو یاد ہے کہ جب مسیح خداوند نے شاگردوں سے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں جائے, وہاں فقیوں فریسیوں کے حوالہ کیا جائے, قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو لکھا ہے پترس اسے لے گیا اور کہا تیرے ساتھ ایسا نہ ہو. مسیح خداوند کو پتہ چل گیا کہ شیطان پترس کے وسیلہ سے خدا کے خلاف کام کرنے کے لیے بڑھ رہا اور کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو جا. تو یہ پہلا سبق ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے آج, کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, دماغ کھلا رکھیں. خدا کے خلاف کام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ شیطان خود آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. وہ
ایوب کی بیوی کو استعمال کرتا ہے، یسوع کے شاگرد کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج شیطان آپ کے بچے کو استعمال کرے، آپ کی بیوی کو استعمال کرے، آپ کے شوہر کو استعمال کرے، آپ کے رشتہ داروں کو استعمال کرے، جس کو آپ چاہتے ہیں انہیں کو استعمال کر کے وہ خدا کے خلاف کام کرے. لیکن میرے اور آپ کے لیے وارننگ ہے. خدا کا پاک روح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کمٹمنٹ، جو وفاداری خدا کے ساتھ ہم نے شروع کی ہے، موت تک اس پر ڈٹے رہیں، اس کمٹمنٹ پر قائم رہیں. آپ کسی کو بھی شیطان استعمال کرے تو آپ اس کے قابو میں نہ آئیں. کبھی کبھی جو کمٹمنٹ ہم نے خدا کے ساتھ کی ہے اس میں دیگر لوگوں کو شیطان انوالو کرتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ شیطان کام کر رہا ہے. لیکن خدا کا بندہ ایوب یاد رکھتا ہے کہ شیطان کیا چاہ رہا ہے، اور اس لیے وہ اپنی بیوی کی اس بات کو تکفیر کر اور مر جا یہ کہہ کر اسے اس سے دور کرتا ہے کہ تو نادان عورتوں والی باتیں کرتی ہے. تو آئیں ہم ایسا ہمارا کوئی چاہنے والا ہو، رشتہ دار ہو، اور اگر ہمیں وہ خدا کی وفاداری سے ہٹا رہا ہے تو ہم اس سے موٹیویٹ ہو کر خدا کی نافرمانی نہ کریں. وہ آپ کا رشتہ دار ہو، وہ آپ کا بیٹا ہو، وہ آپ کی بیوی ہو، وہ آپ کا شوہر ہو. دوسرا سبق ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ جب اس پر دکھ آئے تو ایوب نے خدا کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا، نہ خدا کی تکفیر کی. یوں خدا نے جو کہا تھا کہ جا جو دل میں آتا ہے کر کے دیکھ لے، تو وہ تکفیر نہیں کرے گا، اس نے نہیں کی. لیکن خدا کا بندہ ایوب جو ہے وہ خدا کے جسٹس پر آرگومنٹ کرتا ہے. جس طرح عدالت کے اندر جو وکلا آرگومنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آرگومنٹ کرتا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو خدا کے کلام میں جب خدا اس کے پاس آتا ہے تو اس کو بتاتا ہے، بتا کہ یہ جو ہے یہ چیز کیوں ایسے ہے، بتا کہ عورت کے رحم میں ہڈیاں کہاں سے آ جاتی ہیں، بتا اگر کوئی اتنا دانش مند ہے. تو پھر وہ توبہ کرتا ہے. بے شک جو اس کے دوست الزام لگاتے ہیں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن وہ بولتا ہے جسٹس کے بارے میں. اور بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو ورد آپ نے پڑھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں جن کو میں جانتا نہ تھا. یعنی ان باتوں کو جانتا نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان باتوں کے بارے میں اس نے آرگومنٹ کیا ہے، اور وہ اب ان کی بھی کیا مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے. اور یہاں بھی میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ راست باز سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی معمولی ہم ان کی خطاؤں کو یا خامیوں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. لیکن خدا کا بندہ یہ دیکھے جتنا زیادہ خدا کو وہ کلوز دیکھتا ہے، جتنا زیادہ خدا کی حضوری کو دیکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو آرگومنٹ کیا کہ جسٹس کے بارے میں یا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. آج اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ کیا ہم نے کبھی خدا کی پریزنس کو قریب سے دیکھا، اور جتنی بار اگر آپ دیکھیں گے آپ دوسروں کے گناہ دیکھنے کی بجائے آپ کو اپنے گناہ، اپنی خطائیں نظر آئیں گی. اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہ رہے. وہ فروتن ہو گیا ہے اور خدا کے حضور اپنے گناہ کو مانتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور ہم نے تو ٹھیکہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے گناہ دیکھتے رہتے ہیں، چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کرتے ہیں. خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے یسوع مسیح اس دنیا میں گناہگاروں کے لیے آیا، جس میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. کیونکہ جتنا ہم خدا کی حضوری کو
کو محسوس کرتے ہیں اتنا ہی ہم اپنے گناہوں پر کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں، اپنی خامیوں اپنی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں. جس طرح خدا کا بندہ زبور 20 بزرگ داؤد جو ہے 139 زبور میں کہتا ہے اے خدا تو مجھے بتا کہ مجھ میں کوئی بدی تو نہیں ہے. تو آئے آج دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو فروتن بنائیں، اور جتنا زیادہ ہم خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنی خامیاں اور کمزوریاں نظر آئیں گی، اور یقیناً پھر ہم خدا کے آگے خاکسار بن جائیں گے. ہم خدا کے آگے راہ پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. اکثر ہم حلیم اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں. ہم اپنے آپ کی کمزوریوں کو بالکل ان پر نظر نہیں کرتے. ہم دوسرے لوگوں کی کمزوریوں پر نظر کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے گناہوں پر نظر کرتے ہیں. ہم اپنی گناہوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی خطاؤں کو کبھی بھی ان پر غور نہیں کرتے. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں، اپنی خطاؤں پر نظر کریں، اور اس کا طریقہ ہے کہ جو ہم زیادہ خدا کی پریزنس کو، حضوری کو محسوس کریں گے تو اتنا ہی زیادہ ہم اپنی خامیوں پر نظر کریں گے اور خاکسار ہو جائیں گے اور خدا کے حضور توبہ کریں گے. پھر تیسرا سبق جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ 3 دوست ہیں خدا کے بندہ ایوب کے، جو اس کے پاس آتے ہیں تو وہ تسلی دینے کی بجائے اسے اور زیادہ دکھی کرتے ہیں. وہ جو باتیں اس پر کرتے ہیں کہ شاید گناہ کے سبب سے یہ اس پر مصیبتیں ہیں. تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا مخاطب ہوتا ہے ان دوستوں کا جو ہیڈ ہے اس سے، اور اسے کہتا ہے کہ تم نے جو باتیں کی ہیں میرا نام لے کر، وہ باتیں حق میں نہیں. اس لیے تم کس کے پاس جاؤ؟ تم ایوب کے پاس جاؤ، میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ، اور اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لیتے جاؤ، اور وہ قربانی چڑھائے گا، اور یوں میرا غصہ، میرا غضب تم پر سے ہٹ جائے گا. آپ نے کلام مقدس میں پڑھا ہوگا کہ ایوب ایک کاہن کی طرح اپنے بچوں کے لیے قربانی چڑھاتا ہے، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں وہ اس لیے قربانی چڑھاتا کہ شاید میرے بچوں نے کوئی خدا کے خلاف گناہ کیا ہو. اور وہ اپنے گھرانے کے لیے لکھا ہے کہ اسی طرح کہانت کا کام کرتا تھا. لیکن ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنے گھرانے کے لیے کہانت کا کام کرتا ہے، اب وہ دوسروں کے لیے بھی کہانت کا کام کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے دوستوں کے لیے ان کے گناہوں کی قربانی چڑھائے اور خدا کا غصہ ان پر سے ہٹ جائے. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو راست باز سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں. در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو خدا یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے لیے وارننگ ہے. خدا کے کلام میں مقدس متی رسول کی انجیل میں مسیح خداوند نے کہا کہ آپ دوسروں کو جج نہ کرو. یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو جج کریں. یہ کریٹیکل جو اسپرٹ ہے، نکتہ چینی کی جو روح ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اکثر ہم دوسروں کے لوگوں کو اداس کر دیتے ہیں جب ہم فتوے صادر کرتے ہیں. اور اس میں مذہبی رہنماؤں کو بھی خبردار رہنا چاہیے کہ دوسروں پر فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے. اور اکثر آپ دیکھیں کہ مذہبی رہنما بھی دوسرے لوگوں پر فتوے جاری کرتے ہیں. یہ خدا کا اختیار ہے جج کرنا، یہ مذہبی رہنماؤں کا کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کا کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو راست باز سمجھ کر ہم دوسروں پر فتوے جاری کریں.
یہ خبردار رہنا ہے. اکثر ہم دوسروں پر فتوے جاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم غلط ہو. تم نے جو باتیں کی وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں. اور خدا کا غصہ ہم پر بھڑکا اور پھر خدا نے اس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح غصہ دور ہو جائے. کہ پہلی بات کہ خدا کے بندہ ایوب کے کیا کرو؟ پاس جاؤ. پہلی بات کہ اس کے پاس جاؤ. دوسری بات کہ قربانی کے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لیتے جاؤ تاکہ وہ آپ کے گناہوں کی کیا دے؟ قربانی دے. آپ سوچیں ذرا، ایک غلطی کہ انہوں نے پہلے کی تھی کہ خدا کے بندہ ایوب کے خلاف بولے تھے. آپ دوسری غلطی کیا کرتے کہ خدا نے حکم دیا تھا جاؤ اور یہ کیا کرتے؟ نہ جاتے. تو پھر خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا؟ نہیں. یہ خدا کا حکم تھا کہ خدا کے بندہ کے پاس جاؤ، اپنے گناہ کی تلافی کرو. اور بائبل مقدس میں میرے منجی دو عالم خدا یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تو قربان گاہ کے آگے قربانی چڑھانے کے لیے تیار ہے، تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو کچھ شکایت ہے، قربانی کو چھوڑ دے. پہلے واپس جا، اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر، پھر واپس آ کر قربانی چڑھا. اور افسوس یہ ہے کہ آج لوگ قربانی چڑھا رہے ہیں لیکن جس سے خطا کی ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر خدا بھی معاف نہیں کرتا. ان کے لیے ضروری تھا یہ خدا کا حکم مانے، ایوب کے پاس جائیں. خدا کے بندہ ایوب کے پاس جائیں. جب مریم کوڑی ہو گئی تو ہارون کو پتہ چل گیا کہ بے شک یہ خدا کا گناہ کیا ہے لیکن موسیٰ کا گناہ کیا ہے. وہ موسیٰ کے قدموں میں گر گیا، ہمیں معاف کر. اور موسیٰ پھر آگے شفاعت کرتا ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے. تو آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آئیں ہم اس تہوار میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں. اور اگر ہم نے کسی کا قصور کیا ہے تو قربانی کو چھوڑے، پہلے کیا کریں؟ اس کے ساتھ صلح کریں. اور اسی لیے خدا نے اس کو کہا کہ میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور قربانی کے لیے یہ بیل اور مینڈے لیتے جاؤ. اور وہ گئے اور پھر خدا کا غصہ ان پر سے دور ہوا. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ آئیں اپنی ضد پر، اگر آپ نے پہلے غلط کام کیا ہے آپ اس پر اڑے نہ رہیں. خدا کی آواز کو سنیں اور جائیں پہلے اپنے بھائی سے کیا کریں؟ صلح کریں. اور اس طرح پھر خدا بھی آپ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اگر اسطفنس ان لوگوں کو معاف نہ کرتا اور یہ نہ کہتا کہ خدا ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا، تو خدا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا خون بہایا تھا معاف نہ کرتا. اور اس میں پالوس بھی اسی گناہ میں کیا پاتا؟ سزا پاتا. لیکن اسطفنس نے دعا کی کہ اے خدا ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا. یعنی ضروری ہے کہ جس کا آپ نے گناہ کیا ہے آپ وہ بھی آپ کو کیا کرے؟ معاف کریں. اور ہم بس خود ہی دعا مانگتے رہتے ہیں معافی کی، لیکن جس کا قصور کیا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی ہمارے گناہ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. آئیں آج اگر آپ پر یا آپ کے خاندان پر یا آپ کے کاروبار پر خدا کا غصہ ہے، یہ میں سمپل لفظ کہہ رہا ہوں، خدا کا غصہ ہے، تو پھر کچھ گڑبڑ ہے کہ آپ نے اس شخص سے معافی نہیں مانگی جس کا آپ نے قصور کیا ہے. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور جب خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا خدا کا غصہ آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے کاروبار پر رہے گا. آپ کسی بڑے فادر صاحب
بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی۔ اور ان تینوں دوستوں نے خدا کی بات کو سنا اور وہ خدا کے بندہ ایوب کے پاس گئے، اپنے گناہوں کی قربانی دی، تو خدا نے ان کو کیا کر دیا؟ بحال کر دیا۔ سو میرے عزیزوں، یہ میرے اور آپ کے لیے تیسرا سبق ہے کہ اگر آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے کاروبار پر خدا کا ہاتھ بھاری ہے، غصہ ہے، تو آپ جو مرضی کریں معافی نہیں ہوگی جب تک آپ خدا کی بات سن کر اس پر عمل نہ کریں۔ اور مسیح خدا نے بھی فرمایا کہ قربان گاہ سے اٹھ جا تو پہلے اپنے بھائی سے کیا کر؟ صلح کر، پھر آ کر قربانی چڑھا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تب خدا کا غصہ آپ پر سے، آپ کے خاندان پر سے، آپ کے کاروبار سے دور ہو جائے گا۔ پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے ایوب کو دگنا دے دیا، اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہا تو خدا نے اس کو دگنا دے دیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ دگنا کیسے ہوا۔ ہم چھت پھاڑ کر ہی دعا مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہر شخص نے اس کو کیا دیا؟ ایک سکہ دیا۔ آج میں سوچتا ہوں کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ قرضے کے نیچے دب جاتا ہے، 1000 بندہ جمع ہو جاتا ہے، اب وہ عزت رکھنے کے لیے دیگے پکاتا ہے، 1.5-2 لاکھ قرضہ ہو جاتا ہے۔ کاش آج ہمارے لوگ تھوڑا عقل سے کام لیں تو اس کے چاول کھانے کی بجائے جاتے جاتے ایک سکہ اس شخص کو جو دکھ کی حالت میں دیتے جائیں، تو بجائے اس کے اوپر قرضہ ہونے کے وہ کچھ اس کی مالی مدد ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو اس معاشرے میں دستور ہے کہ ہم اپنی انا، اپنی اکڑ اور اپنی کاموں کے لیے یہ باتیں جی بزرگوں نے کہی ہے، بزرگوں نے کہا تھا قرضے تلے مر جاؤ، بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ مقروض ہو کر مر جائے، یہ کہا تھا بزرگوں نے۔ انا پرستی ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ ان رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کالونی کے اندر یہ تھا کہ جو برادری کے لوگ ہیں وہ کھانا نہ کھائیں، اٹھ کے چلے جائیں، تو پھر برادری کے لوگوں نے لوگوں کو کہا نہیں بھائی یہ ہماری آرزو ہے کہ آپ کھانا کھائیں، کھلاؤ بھائی۔ عجیب سسٹم ہے۔ بائبل مقدس کو بڑے لفظوں کو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا دگنا کیسے ہو گیا۔ تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی۔ ہر شخص نے ایک سکہ دیا اور ہر شخص نے سونے کی ایک بالی۔ آج میرا اور آپ کا کیا کردار ہے دوسروں کی ہیلپ میں؟ ہم دوسروں کو برباد کر رہے ہیں یا دوسروں کو تعمیر کر رہے ہیں؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق چلیں، دوسروں کو برباد نہ کریں، دوسروں کی تعمیر کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں، بجائے انا کی بنا پر آپ دوسروں کو برباد کرتے، مقروض کرتے۔ تو بائبل مقدس میں بیان ہمیں ملتا ہے کہ آزمائش کے بعد جب خدا کا بندہ ایوب اس آزمائش میں کامیاب نکلا تو خدا نے اسے دگنا دے دیا۔ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اے میرے بھائیوں، یعقوب کا خط پہلا باب 2 آیت سے، اے میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے 12 آیت میں، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ تو
اس میں آخری سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر آپ آزمائش میں کامیاب رہیں گے تو خدا آپ کو دگنی برکت دے دے گا، زندگی کا تاج دے دے گا. تو ضروری ہے کہ ہم آزمائشوں میں کیا رہیں، ثابت قدم رہیں، تاکہ خدا ہمیں دگنی برکت دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو دگنی برکت دے تو آزمائشوں میں وفادار رہیں، آزمائشوں میں گر نہیں جائیں، آزمائشوں میں خدا کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس پر کوئی سودے بازی نہ کریں. وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، اس پر کمپرومائز نہ کریں. خدا یہ سن مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.